आदाब ज़ियारत के उन्वान से ज़ियारत पढ़ रहे हैं तो आदाब ज़ियारत है। हज और उम्रे के लिए जा रहे हैं उसके आदाब अलग हैं, घर में हैं उसके आदाब अलग हैं, बाहर हैं उसके आदाब अलग हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं उसके आदाब अलग हैं। आप किसी ज़ाविये से देखें उस वक्त तक इंसान उस चीज को नहीं हासिल कर सकता जब तक कि उस आदाब के जरिए से उस तक न पहुंचे। उस वक्त तक उस मरकज तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि आदाब के जरिए से न पहुंचे। अगर हम और आप ज़ियारत करबला के लिए जाएं और आदाब ज़ियारत न पढ़ें तो ज़ियारत का कोई फायदा नहीं है। अगर आप हज और उम्रे के लिए जाएं और हज और उम्रे के आदाब को न पढ़ें तो हमें मालूम नहीं चलेगा कि मुहर्रमात क्या है, हालत इहराम में कौन से अमल को अंजाम देना है, कौन से अमल को अंजाम नहीं देना है, सही कहां से कहां करनी है, तवाफ रुकने यमानी से शुरू करना है या हजर अस्वद से या मकाम इब्राहिम से या सफा और मरवा से। ये तमाम मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, हर चीज के आदाब है कि जब तक हम आदाब को नहीं जानेंगे, हुक्म और अमल को मुकम्मल तरीके से या यूं कहा जाए कि उसे उसके हक के साथ अदा नहीं कर सकते, उसे उसके हक के साथ अदा नहीं कर सकते। तो इस्लाम ने किसी चीज का हुक्म, किसी चीज को अंजाम देने की ताकीद बाद में की है, आदाब पहले बताए हैं कि पहले अदब लेकर आओ उसके बाद ज़ियारत करना, पहले अदब लेके आओ फिर उम्रा करना, पहले अदब लेके आओ फिर हज करना, पहले अदब लेके आओ तब जाके एजुकेशन को हासिल करना, पहले अदब लेके आओ तब जाके खानादारी के उमूर को संभालो। यानी हर ज़ाविये से अगर आप देखें तो इंसान अदब में घिरा हुआ है। हमारे इस मजहब में सबसे बेहतरीन मजहब, सबसे बेहतरीन और पसंदीदा दीन अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है कि जिसने अमल को बाद में रखा है, आदाब को पहले रख के बताया कि देखो ये इस्लाम बाअदबों का इस्लाम है, बेअदबों का इस्लाम नहीं है। बाअदबों का इस्लाम है, बेअदबों का इस्लाम नहीं है। हर ज़ाविये से देखे, अंबिया के पास हो तो उसके आदाब क्या है कुरान ने बयान किए। अगर नबी अपने हुजरे में है तो कुरान की आयत आवाज देती खबरदार नबी को नबी के हुजरे के पीछे से आवाज न देना, ये आदाब के खिलाफ है। नबी अगर तुम्हारे साथ चल रहे हैं तो इसके आदाब क्या है, नबी अगर जंग में है तो उसके आदाब क्या है, नबी अगर किसी मकाम पर क़याम किए हुए हैं तो उनसे किस तरीके से गुफ्तगू करना है उसके आदाब अलग है। आइम्मा मौजूद हैं तो आइम्मा तक पहुंचने के लिए उसके आदाब अलग है। हत्ता कि जब हम नीमे शाबान में अपने वक्त के इमाम ज़माना जल्लल्लाहु तआला अलैहि शरीफ की खिदमत में अरीज़ा पेश करते हैं तो उसके भी आदाब है। जो इस्लाम एक मुख्तसर से खतो खिताबत में या यूं कहा जाए कि इंसान जब एक रफ़े हाजत के लिए जाता है तो इस्लाम ने उसे उस मकाम पे भी अदब के दायरे में रखा है कि देखो जब दाखिल होना बैतुल खुला में तो किस तरीके से दाखिल होना, सर खुला हो या ढका हुआ हो, किस तरीके से जाना है। ये इस्लाम इतना खूबसूरत है कि ये खुद भी खूबसूरत है और खूबसूरत बनाना चाहता है, लेकिन हम बार बार अपनी नाअहली को साबित करके बता रहे हैं कि तू खूबसूरत बनाने पर तुला रहे, हम खूबसूरत बनने पर तुले हुए हैं। इस्लाम पर मोहम्मद ये इस्लाम खूबसूरत है, एक ऐसा गुलदस्ता है कि इस्लाम कि जिसमें हर किस्म के गुल मौजूद है, हर किस्म की खुशबू मौजूद है, हर किस्म की रंगती इसमें पाई जाती है। इससे बेहतर कोई दीन नहीं है, इससे बेहतर कोई शरीयत नहीं है, इससे बेहतर कोई हुक्म नहीं है, इससे बेहतर कोई हाजी नहीं है, इससे बेहतर कोई रहनुमा नहीं है। हमने देखा जैसे जैसे रहनुमा दायरे इस्लाम पर बाकी दायरे इस्लाम में पाए जाते हैं वैसे रहनुमा हमने किसी और मजहब में नहीं देखा। रहनुमा चले गए और जाने के बाद जब जमाने ऐसा
طویل ہو گیا تو رہنماؤں نے اپنی جگہ پر ایسے ایسے فقہاء کو معین کر دیا کہ جیسے ہم ان کی نگاہوں کی طرف دیکھتے ہیں تو کبھی سیرت میں سیرت علی دکھائی دیتی ہے، کبھی سیرت حسنی دکھائی دیتی ہے، کبھی سیرت حسینی دکھائی دیتی ہے۔ جب ہم ان کے عمل کے میدان میں آتے ہیں تو ہمیں ائمہ کی جنگ ہم نے نہیں دیکھی، خیبر کیسے ہوئی، صفین کیسے ہوئی، نہروان کیسے ہوئی، ہم نے کوئی جنگ نہیں دیکھی، لیکن جب انسان سیرت علی پر چلنے لگے اور چلنے کے بعد اپنے وجود کو علی کے لیے وقت کر کے اپنی زندگی کو سیرت علی میں ڈھال لے تو وہ اٹھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جب یہ اس کے اٹھنے کا عالم یہ ہے تو اس کا امام کیسا ہوگا، جب یہ بولتا ہے تو اس کا امام کیسے بولتا ہوگا، اور جب یہ اسلحہ لے کے جمعے کے خطبے میں پہنچتا ہے ایسا لگتا ہے کہ علی ذوالجلال لے کر خیبر میں پہنچ گئے ہیں۔ سلام پر محمد یہ جھلکے ہیں جب انسان اپنے وجود کو سیرت علی میں ڈھال لیتا ہے تو اب وہ صرف وہ اس کی ذات نہیں بلکہ وہ ذات سے مل جاتا ہے جس کے نام پہ بھی بقا ہے اور جس کا وجود بھی باقی ہے اور جس کی وجود سے پوری کائنات باقی ہے، پوری کائنات باقی ہے۔ ضلع گرامی ادب امیر المومنین نے بھی کیا ہے، ادب حسن مجتبیٰ نے بھی کیا ہے، ادب حسین نے بھی کیا ہے، ادب عباس نے بھی کیا ہے۔ آپ کوئی بھی تاریخ انبیاء میں اٹھا کر دکھا دے، تاریخ ائمہ میں دکھا دے، تاریخ نواب عربہ میں دکھا دے، فقہاء میں دکھا دے، علماء میں دکھا دے کہ جنہوں نے احترام نہ کیا ہو۔ ایک انسان جب اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگے گا تو بدرجہ اور دوسروں کا ادب کرنے لگے گا، دوسروں کا ادب کرنے لگے گا۔ آپ دیکھیں انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء اور انبیاء کے اوصیاء نے کس طریقے سے انبیاء کے عادات کو انجام دیا ہے اور اصحاب کرام نے کس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کا احترام کیا ہے۔ انبر تو گزرے ہوئے 1400 صدیاں گزر گئی لیکن آج بھی نام قمر باقی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ ادب کی وجہ سے باقی ہے کہ قمر کا ادب ایسا تھا جب تک دنیا باقی رہے گی، جب تک نام علی باقی رہے گا قمر کا ذکر بھی باقی رہے گا۔ ابوذر ہے، مرداد ہے، سلمان ہے، یہ سب کے سب ادب کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ جب ادب آ جائے گا تمام فضیلت جس مرکز پر آ کر رکتی ہے اس مرکز کا نام ادب ہے۔ تمام فضیلتیں جس مرکز پر آ کر رکتی ہے اس مرکز کا نام ادب ہے۔ اگر ادب نہ ہوتا تو سلمان 10ویں درجے تک نہ پہنچتے، اگر ادب نہ ہوتا تو ابوذر کی فضیلت اور مظلومیت کو بیان نہ کیا جاتا، ادب نہ ہوتا تو حیض کرنی کے ٹوٹے ہوئے دندانوں کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ یہ تمام وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے ادب کو پہلے انجام دیا ہے، عمل کو بعد میں انجام دیا ہے۔ ادب کو پہلے انجام دیا ہے، اعمال کو بعد میں انجام دیا ہے۔ جب تک انسان ادب سے آشنا نہیں ہوگا اسے نہ ادب سے نہ عمل معلوم ہوگا، نہ اس کا سلیقہ معلوم ہوگا، نہ اس کا طریقہ معلوم ہوگا۔ عزیزان گرامی ایک مل جل کر صلوات فرمائیں۔ ایک اور صلوات فرمائیں۔ اسلام نے شروع سے ہی ادب سکھایا، اللہ نے تو شیطان کو بھی سکھایا، شیطان کو بھی سکھایا۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ اپنے انا کے زد میں آ کر اس نے آداب کے خلاف عمل کیا اور اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا۔ خدا ادب سکھا رہا ہے کہ دیکھو جب میں اس میں اپنی روح ڈھونڈ دوں تو تم سب کے ساتھ سجدے میں چلے جانا۔ یہ آداب بتا رہا، سلیقہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب تم سے کوئی افضل اگر سامنے آ جائے تو اس کی تعظیم میں جھک جایا کر جانا۔ یہ سنت آدم ہے، سنت ملائکہ ہے، سنت ملائکہ ہے کہ جب کوئی بڑا اپنے سے آ جائے تو تمام ملائکہ اس کی تعظیم میں جھک کر بتا دیتے ہیں کہ دیکھو جب اپنے سے کوئی اعلیٰ آ جائے تو اس کے سامنے جھکنا یہ سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے۔ کیونکہ حکم اللہ نے دیا کہ جیسے ہی میں اپنی روح آدم میں داخل کر دوں تو تم سب
کی تو کسی کو جو ہے رضوان بنا دیا، کسی کو جو ہے جبریل بنایا، کسی کو میکائیل بنایا، یعنی پروردگار عالم نے بھی بتا دیا کہ دیکھو جیسے جیسے تم ہمارے مقدس ہستیوں کی ادب کرتے چلے جاؤ گے ہم تمہیں منزلیں عطا کرتے چلے جائیں گے۔ اور صرف پروردگار عالم نہیں ہے بلکہ آپ دیکھیں نبی کریم نے کسی کو 9 درجے پر رکھا، کسی کو 10ویں پر رکھا، کسی کو 8ویں پر رکھا، جس نے اپنے آپ کو جتنا بلند کیا نبی نے اسے وہ درجہ عطا کیا۔ یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے کہ ہم اہل بیت میں سے۔ اب جا کر ذرا اگر سلمان کی فضیلت کو، سلمان کے مرتبے کو سمجھنا ہے تو پہلے سیرت اہل بیت کو دیکھیں کہ اہل بیت تھے کیسے۔ وہ کمال وہ صفات سلمان نے اپنے اندر پیدا کیا کہ نبی نے انہیں اپنے اہل بیت میں داخل کر لیا۔ سلمان بنو ہاشم میں سے نہیں ہے، سلمان قریش میں سے نہیں ہے، سلمان اولاد پیغمبر میں سے نہیں ہے، لیکن ادب کے ذریعے سے، ادب یعنی ادب کے راستے سے ایسی اطاعت کی کہ نبی نے سند دے دیا، نبی نے سند دے دیا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ تو یہ جس طریقے سے وہ روش جو روز ازل سے قائم ہے وہ قیامت تک قائم رہنے والی ہے۔ عزیزان گرامی، ضرورت ہمیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ادب کے ذریعے سے کس معیار تک پہنچانا چاہتے ہیں، ادب سے ہم کس زاویے سے جو ہے اپنے آپ کو کس بلندی تک پہنچانا چاہتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم باادب بن کر اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو اس کائنات میں باقی رکھیں، یا بے ادب بن کر اپنے نام کو اس دار فانی میں فنا کر دے۔ صلوات پر محمد ادب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک ادب نہیں آئے گا، جب تک آداب معلوم نہیں ہوں گے، انسان اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آداب زیارت نہیں معلوم، آپ کس طریقے سے حرم میں جائیں گے، اس میں دخول کیسے پڑیں گے، داخل ہونے کے بعد اس کے بعد کی زیارت کیسی ہے، اس کے بعد کس طریقے سے امام کی طرف قدم بڑھانا ہے، زری کو کیسے بوسہ دینا ہے، زری کو کیسے زری کے اوپر رخسار رکھنا ہے، پھر دعا پڑھنی ہے، پھر ہٹنا ہے، پھر دعا پڑھنی ہے۔ جب تک ہمیں آداب معلوم نہیں ہوگا ہم زیارت امام حسین کو اس کے حق کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے، اسے حق کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے۔ تو جب انسان امام کی زیارت کو بغیر آداب کے جانے ہوئے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا تو بغیر آداب کے سیکھے ہوئے ماں باپ کا حق ادا کیسے کرے گا، بڑوں کا حق ادا کیسے کرے گا، علماء کا حق ادا کیسے کرے گا، مراجع کرام کا حق ادا کیسے کرے گا، بزرگوں کا حق ادا کیسے کرے گا۔ ضرورت ہے آداب کو سیکھنے کی۔ جب آداب انسان سیکھ لیتا ہے تو اسے معلوم چل جائے گا کہ اگر چھوٹا ہے تو اسے کس حق سے نوازنا ہے، بڑا ہے تو اسے کس حق سے نوازنا ہے، بزرگ ہے تو اسے کس حق کے ساتھ پکارنا ہے، اگر رہبر ہے تو اسے کس حق کے ساتھ اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جوش اور ولولے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ تمام سیرتیں ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تمام آداب سکھائے ہیں، اور جب تک یہ آداب ہم انجام نہیں دیں گے ہم نہ مرتبے کو پا سکتے ہیں، نہ کمال کو پا سکتے ہیں، نہ کامیابی کو پا سکتے ہیں۔ جب تک آپ آداب کو فالو نہیں کریں گے کسی مقام پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ صرف زندگی کا گزار لینا کامیابی نہیں ہے، شکم سیر کر لینا کامیابی نہیں ہے، بہترین لباس پہن لینا کامیابی نہیں ہے، بہترین سواری رکھ لینا کامیابی نہیں ہے، بہترین مکان بنا لینا کامیابی نہیں ہے۔ اگر کامیابی ہوتی تو کھجور بیچ کر کبھی موسم تمار کامیاب نہ ہوتے، ابو ذر اپنے آپ کو ربنا میں فنا ہو کر کامیاب نہ ہوتے، سلمان مدائن کی زمین پر دفن ہو کر اپنے آپ کو کامیاب نہ ہوتے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں
اگر آگے بڑھیں تو فضا جیسی خاتون، فضا جیسی کنیر کہ جس نے ادب کے ذریعے سے وہ مقام پایا کہ جسے ایک نہیں بلکہ دو دو معصوم ماں کہہ کے پکار رہے ہیں، یہ وہ منزل کمال ہے جو فضا نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے کو عطا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر اپنے آپ کو اس منزل کمال پر نہ پہنچاتی اور اس قابل نہ بنتی تو کبھی حسن و حسین فضا کو اماں فضا کہہ کے نہ پکارتے۔ یہ اماں فضا کہہ کے پکارنا بتا رہا ہے کہ فضا نے اپنے آپ کو ادب کے انگارے میں اتنا تپایا کہ فضا چاندی بن کر ابھر گئی، فضا چاندی بن کر ابھر گئی اور ایسی چمکی کہ آج بھی شام میں فضا کا روزہ چمک رہا ہے۔ جتنے بھی زائرین جاتے ہیں، جیسے سیدہ زینب کی روزے کی زیارت کرنے جاتے ہیں، ویسے فضا کی روزے کی زیارت کر کے بتا رہے ہیں کہ اسے کم نہ سمجھنا، بلکہ یہ وہ اس زمین پر دفن ہے جسے کبھی حسن نے ماں کہا، کبھی حسین نے ماں کہا، کبھی زینب نے ماں کہا، کبھی ام کلثوم نے ماں کہہ کے پکارا۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جسے جب معصوم ماں کہہ کے بلا دے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے کہ اس کا معیار کتنا بلند ہے، اور معیار اگر دیکھنا ہے تو اس کا معیار دیکھے کسی لوگوں کی نگاہ میں نہیں، اہل بیت کی نگاہ میں نہیں، بلکہ خدا اور ملائکہ کی نگاہ میں ہے کہ جیسے زہرا کی پکائی ہوئی روٹیاں خدا جنت میں بنا دیا کرتا ہے، ویسے فضا کی بھی بنائی ہوئی روٹی جنت میں چلی جایا کرتی ہے۔ اس کا بات پر محمد یہ کمال ہے، یہ ادب ہے، یہ سلیقہ ہے۔ اگر فضا نے اپنے آپ کو ادب نہ بنایا ہوتا تو فضا کبھی در زہرا کی قریب نہ ہوتی۔ اگر سلمان اور ابوذر نے اپنے آپ کو باادب نہ بنایا ہوتا تو یہ کبھی غلام علی ابن طالب نہیں ہو سکتے۔ غلام بننے کے لیے بھی جو ہے ادب کا ہونا ضروری ہے۔ یہ اہل بیت کی غلامی اور ہے، دوسروں کی غلامی اور ہے۔ دوسروں کی غلامی رسوائی کا سبب بنے گی، طنز کا سبب بنے گی، تانے کا سبب بنے گی، تمام برائی کا مرکز بن جائے گی۔ اہل بیت کی غلامی میں جتنا ڈوبتے چلے جاؤ گے معراج ملتی چلی جائے گی۔ معراج ملتی چلی جائے گی اور ایسی معراج ملے گی کہ صحرا کے کنارے بیٹھ کے، دریا کے کنارے بیٹھ کے محل بنا کے بہلول جیسا دیوانہ جنت کو بیچتا ہوا نظر آئے گا، جنت کو بیچتا نظر آئے گا۔ یہ دیوانہ جسے دنیا دیوانہ سمجھے، یہی تو منزل کمال ہے کہ جو دنیا جسے دیوانہ سمجھے اہل بیت کی نظر میں وہی دانا ہوا کرتا ہے، اہل بیت کی نظر میں وہی دانا ہوا کرتا ہے۔ اور جب وہ اپنے آپ کو ادب کے اس مقام کو حاصل کرتے ہوئے منزل عروج کو پا لیتا ہے تو وہی جب دریا کے کنارے بیٹھ کے ریت کے محل بنا کے اسے درہم میں جنت کے محل کو بیچ دیا کرتا ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے، یہ وہ کمال ہے بہلول دانا کو کہ جو کسی اور کو نہیں۔ ہم یہاں بہت سے بہترین جو ہے آئیڈیل موجود ہیں ہمارے لیے، لیکن ہم نے اپنا آئیڈیل کسے بنایا ہے، ہم نے اپنا رہبر کسے بنایا ہے، ہم نے اپنا قائد کسے بنایا ہے۔ پہلے کے چاہنے والوں میں اور آخری زمانے کے چاہنے والوں میں بڑا فرق پایا جاتا ہے، بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے چاہنے، ہم جس زمانے میں ہیں، ہم جس طریقے سے اہل بیت کی محبت اپنے دل میں رکھنے چاہ رہے ہیں، ہم نے اپنا آئیڈیل کسے بنایا؟ اور جو ماضی میں گزرے ہوئے شیعہ ہیں انہوں نے اپنا آئیڈیل کسے بنایا؟ کسے بنایا؟ انہوں نے اپنا آئیڈیل نبی کو بنایا، علی کو بنایا، حسن کو بنایا، تب جا کے کوئی میثم بنا، مقداد بنا، ابوذر بنا، سلمان بنا۔ جیسے 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 فکر عالی ہوتی چلی گئی اعلیٰ مقام ملتا چلا گیا، اعلیٰ مقام انہیں
ملتا چلا گیا، لیکن ہم نے اپنا آئیڈیل کسے بنایا؟ جس کے پاس دولت دیکھی اسے اپنا آئیڈیل بنا لیا، جس کے بالوں کی کٹنگ ٹیڑھی دیکھی اسے اپنا آئیڈیل بنا لیا، کسی کا پینٹ پھٹا ہوا دیکھا اسے اپنا آئیڈیل بنا لیا، کسی کو بہترین سواری دیکھی اسے اپنا آئیڈیل بنا لیا، کوئی تھوڑا سا مشہور ہو گیا اسے اپنا آئیڈیل بنا لیا۔ وہ زمانے کے شیعہ اور تھے جنہوں نے اپنا آئیڈیل نور کو بنایا اور نورانیت کے پیکر میں ڈھل گئے۔ ہم نے اپنا آئیڈیل آج کے زمانے میں خاکی کو بنایا، خاک میں ملتے چلے جا رہے ہیں۔ صلوات پر محمد ہم نے اپنا آئیڈیل کسے بنایا ہے؟ ہم نے اپنا آئیڈیل کسے بنایا ہے؟ دیکھیں آج ہمارا وجود بتا رہا ہے کہ ہم کس کے آئیڈیل ہیں۔ کانوں میں خواتین کی طرح گوشوارے ہیں تو یہ پتہ بتائیں گے یہ کس کی سنت ہے۔ بالوں کی کٹنگ اگر ٹیڑھی ہے تو یہ بتائیں گے یہ کس کی سنت ہے۔ لباس اگر اسلامی لباس نہیں ہے تو یہ لباس بتائیں گے کہ یہ یہود و نصارہ کا لباس ہے یا کسی اور کا لباس ہے۔ عزیزان گرامی، جسے آئیڈیل علی کو بنانا چاہیے، امام جعفر صادق کو بنانا چاہیے، امام موسیٰ کاظم کو بنانا چاہیے، ہم نے اپنا آئیڈیل کسی اور کو بنانا شروع کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب رہبر اور قائد صحیح نہیں ہوگا تو قیادت کرنے والے بھی صحیح نہیں ہو سکتے۔ صلوات پر محمد نہیں ہو سکتے صحیح۔ عزیزان گرامی، اپنا رہبر صحیح انتخاب کریں، اپنا قائد ایسے کو انتخاب کریں کہ جس کا رابطہ نائمہ تک پہنچے، جس کا رابطہ انبیاء تک پہنچے، جس کا رابطہ اوصیاء تک پہنچے، جس کا رابطہ خدا تک پہنچے۔ عزیزان گرامی، کچھ رابطے ایسے ہیں جو منقطع ہو جاتے ہیں اور کچھ رابطے ایسے ہیں جو دنیا میں بھی باقی ہیں اور مرنے کے بعد بھی باقی رہنے والے ہیں۔ وہ رابطہ جو دنیا میں بھی باقی ہے اور مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا، جب تک کائنات رہے گی تب تک باقی رہے گا، وہ رابطہ صرف اور صرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا رابطہ ہے کہ اگر ہم اس راستے پر آ گئے اور آنے کے بعد اپنے قدم کو جما لیا تو جب تک وہ راستہ باقی رہے گا ہمارا نام باقی رہے گا۔ اس بات پر محمد ادب کی بہت ضرورت ہے کہ جب تک ہم ادب نہیں سیکھیں گے نہ ہمارا گھر باادب ہوگا، نہ معاشرہ باادب ہوگا، نہ خاندان باادب ہوگا، نہ رشتہ دار باادب ہوں گے۔ کسی زاویے سے اگر اٹھا کے دیکھے، جب تک ادب اور تہذیب ہمارے اندر نہیں آئے گی ہم اعلی مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اعلیٰ مقام کو نہیں پا سکتے۔ عزیزان گرامی، زیادہ پیسے کا رہنا اعلیٰ نہیں ہے، زیادہ پیسے کا رہنا کمال نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، تمام چیزیں آج پیسہ خاک میں مل جائے گا، بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو کے گر جائیں گی، آج سواریاں جو ہیں وہ کسی اور کے حق میں چلی جائیں گی، ازواج کسی اور کے عرض میں چلی جائیں گی۔ یہ تمام چیزیں اسلام نے بتا دیا کہ دیکھو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ صرف اور صرف تمہارا اعمال ہے، تمہارا اخلاق ہے، تمہارا کردار ہے، اسی کے ذریعے سے پہچانے جاؤ گے۔ نہ خاندان کسی کو پہچانواتا ہے، نہ مال کسی کو پہچانواتا ہے، نہ دولت کسی کو پہچانواتی ہے، نہ زمین کسی کو پہچانواتی ہے، نہ کسی کی قوت کسی کو پہچانواتی ہے۔ اگر دنیا اسے پہچاننے اور ہے لیکن خدا کی نگاہ میں وہ صرف اور صرف ایک ہی چیز سے پہچانا جاتا ہے اور وہ ہے تقوی کی پہچان۔ تقوی کی پہچان سے پہچانا جائے گا، اس کا مرتبہ کتنا ہے، اس کی منزلت کتنی ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام فقط آہانی کہ جو کسی مومن کی توہین کرے اس نے میری توہین کی ہے۔ یہ ادب کے یہ امام بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر کسی کا ادب کر رہے ہو تو اس کی توہین نہ کرنا، اس کی توہین نہیں کرنا۔ کسی کو کسی کا حق نہیں ہے کہ کوئی کسی کی توہین کرے، کسی کی آبرو ریزی کرے، کیونکہ اللہ ہی جو ہے وہ عز من تشاء و تذل من تشاء، خدا ہی عزت دینے والا ہے، خدا ہی ذلت دینے والا ہے۔ ساری کائنات مل کر اگر کسی کو رسوا کرنا چاہے تو رسوا نہیں کر سکتی جب تک کہ خدا رسوا نہ کرے۔ تمام کائنات اسے مل کر عزت دینا چاہے
ہے تو کوئی اسے عزت دے نہیں سکتا ہے، کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا۔ عزیزان گرامی، عزت کی امید خدا سے رکھے اور ذلت کا خوف بھی خدا سے رکھے، لیکن ہم نے عزت کی امید عمرا سے لگا لی، طاقتوروں سے لگا لی، ہم نے ان سے لگا لی، خاندان والوں سے لگا لی۔ وہ تھوڑے طاقتور ہیں، دو چار آدمی ان کے ارد گرد رہتے ہیں، تو ہم نے امیدیں ان سے لگا لی کہ وقت پڑے گا تو لڑائی میں کام آ جائیں گے۔ اس سوال پر محمد امید ایسوں سے لگا لی کہ جو خود اس کی امید کے محتاج ہے، جو خود اس کی امید کے محتاج ہے۔ انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ائمہ، سب کائنات کی تمام مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی مومن کی توہین کرے تو اس نے گویا میری توہین کی ہے۔ کیا اب ہم اس حدیث کو سننے کے بعد کسی کی حرمت کو پامال کرنے کا حق ہے؟ گویا ہمیں ایک لفظ مومن ہے، میں ابھی اس لفظ مومن پر بات کر رہا ہوں، عملی مومن ہم میں سے کوئی نہیں ہے، وہ معیار، وہ مقام ہمیں حاصل نہیں ہے جو مومن حقیقی معنوں میں مومن ہو۔ ہم جیسا گنہگار بندہ اس مرتبے کو نہیں پا سکتا جس کی زبان کھلتی ہے تو جھوٹ سے ابتدا ہوتی ہے، یہ سوتا ہے تو جھوٹ سے سوتا ہے اور اٹھتا ہے تو گناہوں میں اپنے آپ کو ملوث کر کر اٹھتا ہے، اور سوتا بھی ہے تو گناہوں کو انجام دے کر سوتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہ انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا، اور اللہ نے یہ موقع دیا ماہ رمضان المبارک، اور اس نے بتا دیا کہ ہم نے روزے کو تمہارے اوپر کیوں فرض کیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، شاید کہ تم انسان بن جاؤ، شاید کہ تم بہترین انسان بن جاؤ اس ماہ میں۔ اگر تم اس ماہ میں انسان نہ بن سکے تو پھر کبھی انسان نہیں بن سکتے۔ عزیزان گرامی، لوگ ایک دوسرے کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ روایت میں ائمہ علیہ السلام نے بیان کیا، کیوں لوگ ایک دوسرے کا احترام نہیں کر سکتے؟ 5 چیزیں ائمہ علیہ السلام نے بیان کی ہیں کہ یہ 5 چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کے اندر کبھی وہ کسی کا احترام نہیں کرتا۔ 5 چیزیں ہیں، بہت غور و توجہ کے ساتھ سوال پر محمد بیان کر کے آپ کی عبادت تمام۔ اللہ نگرانی ایک سوال پر موجود یہ 5 علت اور اسباب پائے جاتے ہیں۔ جب یہ علت اور اسباب کسی کے اندر پایا جائے گا تو نہ وہ ادب کرے گا نہ کسی کی تنقید کرے گا۔ یہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز جب تکبر اور غرور، جب تکبر اور غرور کسی کے اندر آ جائے تو وہ پھر کسی کا ادب نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتا ہے، سب سے بڑھ کر سمجھتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اب مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اب میرے برابر کا کوئی نہیں ہے، اب میرے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ پہلی بیج ہے جو جب دل میں آتی ہے تو ادب و تہذیب کو کھا جاتی ہے۔ جب یہ انسان کے اندر آ جائے، تکبر اور غرور آ جاتا ہے تو وہ انسان پھر کسی کا ادب نہیں کرتا۔ جب وہ ادب نہیں کرے گا، اولاد دیکھے گی تو وہ بھی اسی سنت پر باقی رہے گی، اس کی اولاد آئے گی وہ بھی اسی کی سنت پر باقی رہے گی۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ خبردار اپنے باپ دادا کے دین کی طرف نہ پلٹ جانا، اپنے باپ دادا کے دین کی طرف نہ پلٹ جانا۔ تمہارا باپ کیسا تھا؟ یعنی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی ہم دیکھا ہوگا صفات کے حساب سے ہے تو الگ، لیکن صفات کبھی چاچا سے مل جاتے ہیں، کبھی خالو سے مل جاتے ہیں، کبھی پھپھا سے مل جاتے ہیں، اور انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اگر تم تو بڑے اچھے ہو لیکن صفت تمہارے اندر چچا کی آ گئی ہے، تم تو بڑے اچھے ہو صفت بڑی خالو کی آ گئی ہے۔ تو کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی پیشانیوں کے گھٹے ہوتے ہیں، ہاتھ میں تصویر ہوتی ہے، لیکن ان کا عمل ایسے بدنسب کی طرف مل جاتا ہے کہ لوگ اس کی پیشانی کے داغ کو بھی بھول جایا کرتے ہیں اور تصویر کے دانوں کو بھی بھول جایا کرتے ہیں۔ سوال پر محمد گٹے سے دھوکہ نہ کھائے، عزیزان گرامی، یہ گٹے سے دھوکہ نہ کھائے، تصویر و تحریر سے دھوکہ نہ کھائے۔ شیطان نے بڑی بڑی تصویر و تحریر کی ہے، بڑے بڑے سجدے کیے ہیں، تاریخ نہروان فراموش نہ کیجیے، جتنے
सकता था तो वो अली का हक था कि जो अली को दे देते तो जुल्फकार से शायद बच जाते। अज़ीज़ान गिरामी, तो पहली चीज तकब्बुर और गुरूर जब इंसान के अंदर आ जाता है तो वो न फिर उलमा की ताज़ीम करता है, न किसी तालिब इल्म का एहतराम करता है, न अपने बड़ों का एहतराम करता है, न बच्चों के साथ नरमी और शफ़क़त के साथ पेश आता है। अज़ीज़ान गिरामी, दूसरा है कि दूसरी चीज जो इसके अंदर आती है वो है हसद और कीना की। अगर वो कीना जब इंसान के दिल के अंदर आ जाए तो इंसान को उसका अच्छा वो हमको भी हमारी तरह है, हम उनका एहतराम कैसे करें, हम उनका एहतराम क्यों करें? वो अपने जगह पर है, हम अपनी जगह पर है। यही हसद की चिंगारी, यही फितने का सबब बन जाती है, यही फसाद का सबब बन जाती है, यही अदावत का सबब बन जाती है। यही आज हमारे कौम का सबसे बड़ा आलमिया यही है कि हर इंसान आपस में अकड़ना चाहता है, झुकना कोई नहीं चाहता। अगर सब एक दूसरे के लिए झुक जाए तो सबको फल बराबर का मिल जाएगा, और जब तक अकड़े रहेंगे तो जब वो अकड़ने वाला फल गिरता है तो किसी का सर तोड़ता है, किसी का हाथ तोड़ता है। कभी ताड़ के दरख्त के नीचे खड़े हो जाइए, जब फल गिरता है तो ये अकड़ने वाले पेड़ की सिफत ये होती है कि उसका फल भी वैसे ही कमी होता है जैसे वो कमी होता है। अगर सर से गिरा तो कुछ देर के लिए फटे ना फटे लेकिन सर पकड़ के बैठ जाइएगा कि कहां से मैं उस दरख्त के नीचे आ गया। लेकिन वही अगर लीची के दरख्त के नीचे जाइए जिसके अंदर फल पाया जाता है, उसके अंदर लचक पाई जाती है, तो जिसके अंदर झुकाव होता है उसका फल भी जायकेदार होता है और उसे पाने की ख्वाहिश भी सबको ही करता है। सलाम पढ़े मोहम्मद। तीसरी चीज जो है वो जिहालत और दीनी कमजोरी है। जिहालत जब जिसके अंदर आ जाए तो वो अपने आप को सबसे बड़ा आलिम समझता है, सबसे बड़ा आलिम समझता है। मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं, मुझसे बड़ा कोई फिक्र जानने वाला नहीं, मुझसे बड़ा कोई मसला जानने वाला नहीं, मुझसे ज्यादा कोई कुरान की आयत जानने वाला कोई नहीं। कुरान की आयत जानना कमाल नहीं है, आयतों पे अमल करना कमाल है। मसला जानना कमाल नहीं है, मसले पर अमल करना कमाल है। दीन और शरीयत की बातों को जानना कमाल नहीं है, उस पर अमल करना कमाल है। अज़ीज़ान गिरामी, जब जिहालत और दीनी कमजोरी आ जाती है, दीनी कमजोरी कहाँ जाएगी? जब दीन हासिल नहीं करेगा तो दीन खुद ब खुद कमजोर होता चला जाएगा। और उसके बाद आखिरी चौथी चीज जो है वो दुनिया परस्ती है। जब इंसान के अंदर आ जाए तो वो जब इंसान दुनिया परस्त हो जाएगा तो वो फिर किसी के अदब और तालीम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब दुनिया की तरफ है, उसे हवस है कि हम जितना माल जमा कर सकते हैं कर ले, जितना बेहतरीन मकान बना सकते हैं बना ले, जितनी बेहतरीन सवारी रख सकते हैं रख ले। अब मेरे मध्य मुकाबले कोई नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे घर से बेहतर किसी का घर नहीं, मेरी सवारी से बेहतर किसी की सवारी नहीं, मेरे बेटे से बेहतर किसी का बेटा नहीं, मेरे बेटी से बेहतर किसी की बेटी नहीं। यही वो चीज है जो इसकी फिक्र बता रही है कि ये दुनिया परस्त हो गया है, दीन परस्त नहीं हुआ है। इस्लाम पर मोहम्मद। और आखिरी चीज जो आइम्मा ने बयान किया कि अदब उस वक्त तक नहीं आता जब तक के तरबियत में कमी रहेगी। आखिरी चीज जो बताया आइम्मा अलैहिस्सलाम ने कि तरबियत की कमी, तरबियत अगर सही नहीं होगी तो कभी औलाद किसी का अदब नहीं कर सकती, कभी किसी का ताज़ीम नहीं कर सकती। अगर अदब कर रही है, अगर आप अपनी औलाद को अपने से बड़ों का, उलमा का, महाराजे किराम का, बुजुर्गों का ताज़ीम करता हुआ देखें तो 2 रकअत जाके शुक्राने की नमाज अदा कीजिएगा कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मेरी औलाद को बाअदब बनाया है, बेअदब नहीं बनाया है। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो मंजिल है और मंजिल कमाल है अज़ीज़ान गिरामी कि जो हमें अदब सिखा रहा है। इस्लाम
ادب سکھانے کے لیے آیا اور ہر افراد کو ادب سکھا رہا ہے، لیکن ہم بار بار اپنے اس فکر کو، اپنے نفس کے اتنے اسیر ہو چکے ہیں کہ نہ اچھائی ہضم ہوتی ہے، نہ سینے میں اترتی ہے، بس آ کر ایک محدود جگہ تک رک جاتی ہے، جیسے کان صاف کرنے والا آلہ جب کان میں ڈالا جائے تو ایک محدود حد تک جا کر رک جاتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ اسی طریقے سے آج ہماری فکر ہو گئی ہے، ہماری سماعت ہو گئی ہے کہ ہدایت بس اسی حد تک آ کر رک جاتی ہے، پھر واپس چلی جاتی ہے۔ جس دن وہ حد اپنے حد سے تجاوز کر جائے گی، ہماری زندگی دوسروں کے لیے اسے حسنہ بن جائے گی۔ عزیزان گرامی، یہ ادب اور تہذیب ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا۔ عزیزان گرامی، اور ادب کو سکھانے والی سب سے پہلی ذات کا نام ماں ہے۔ سب سے پہلی ذات کا نام ماں ہے۔ بچے کی سب سے پہلی تربیت کی آغوش یا یوں کہا جائے سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا مکتب، سب سے پہلا اسکول، سب سے پہلا کالج، سب سے پہلے یونیورسٹی اگر کوئی ہے تو وہ آغوش مادر ہے۔ آغوش مادر ہے۔ ماں اگر دیندار ہوگی، ماں اگر باادب ہوگی تو اولاد بھی باادب بنے گی، کیونکہ جیسی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے ویسی ہی صفت اس کی اولاد میں پائی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، ضرورت ہے کہ ہم ان ماؤں کے ذریعے سے سیکھیں، ان ماؤں کے ذریعے سے سیکھیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو ایسا ادب سکھایا کہ شب عاشور ہر ماں اپنے بیٹے کو سمجھا رہی ہے کہ دیکھو کل روز عاشور ہے، ماموں کے جان کو قربان کرنا ہے۔ بچے ہیں جن کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، اماں آپ دیکھیے گا ہم کل کیسے فوج اشقیا سے لڑیں گے، کیسے اپنے ماموں کے حق میں دفاع کریں گے۔ ادھر علی اکبر ہے، ادھر آل محمد ہے، ادھر قاسم ہے، اللہ اللہ سلام ہو اور ہمارے ماں باپ ان مقدس ہستیوں پر قربان ہو جائے کہ جنہیں شب عاشور موت کا خوف نہیں ہے، ماں کی تربیت کا اعلان مقتل سے کر رہے ہیں، ماں کی تربیت کا اعلان مقتل سے کر رہے ہیں۔ ہر خیمے میں ماں ہے، اپنے آغوش میں بچوں کو سوار رہی ہے کہ دیکھو کل قربانی کا دن ہے، دیکھو کل تمہیں ماموں پر جان کو قربان کرنا ہے، دیکھو آقا پر تمہیں اپنی جان کو قربان کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر چلتے چلتے ایک خیمے میں نگاہ پہنچی جہاں رباب اپنے آغوش میں ننھے علی اصغر کو لے کر لوریاں دے رہی ہے، بیٹا علی اصغر کل قربانی کا دن ہے، تمہیں بھی مقتل میں جانا ہے، اے بیٹا علی اصغر تمہیں بھی مقتل میں جانا ہے۔ یہ کہ بچے ہیں کیسے تربیت یافتہ ہے، کیسے آداب کے ساتھ ہے کہ صبح عاشور نمودار ہوئی، ہر خیمے سے بچے نکل رہے ہیں، اے اماں ہمیں آقا سے اجازت دلوا دیجیے، اے اماں ماموں سے اجازت دلوا دیجیے، اے ماں ہمیں بابا سے اجازت دلوا دیجیے۔ عزیزان گرامی، ہم نے دیکھا ایک ایک بچے آئے اور آنے کے بعد امام حسین سے اجازت مانگی، کبھی قاسم آئے اجازت مانگی، اور محمد آئے اجازت مانگی۔ سب کے آپ نے تاریخ میں جو ہے اگر محسوس کریں گے تو محسوس کریں کہ جب بھی کوئی آیا ہے تو حسین نے اجازت دے دی ہے، لیکن ایک شہید ایسا ہے کہ جب آیا ہے تو حسین اسے اجازت نہیں دیتا ہے۔ ایک شہید ایسا ہے کہ جب وہ آیا ہے اجازت کے لیے تو حسین کی آنکھیں بھر آئی ہیں اور جملہ کہا، اے بیٹا علی اکبر جب بھی میں اپنے نانا کو دیکھنا چاہتا تھا میں تمہیں دیکھتا تھا، جب اپنے نانا کی آواز سننا چاہتا تھا اے علی اکبر میں تمہیں دیکھتا تھا، اے علی اکبر جب مجھے نانا کی خوشبو محسوس ہونی ہوتی تھی، خوشبو کو پانا ہوتا تھا، اے علی اکبر میں تمہارے قریب آ جایا کرتا تھا، تمہارے منہ سے تمہارے جسم سے ایسی بو آتی جیسے میرے نانا رسول خدا کے جسم سے آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، ایک بیٹے نے اپنی ماں کے سارے ثواب کے لیے مجلس رکھی ہے۔ اللہ اللہ، ماں اس دنیا سے چلی جائے تو بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے، اولاد ضعیف کی ہوتا ہے، تب بھی اسے ماں اس کے ذہن میں یاد رہتی ہے، کیونکہ بچپن میں گزارے ہوئے لمحات اولاد کبھی بھول نہیں سکتی۔ جب بھی خلوت میں ہو اور اس کے ماں کا ذکر کر دیا جائے تو اس کے دل
انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ تسلیما لعمرہ پروردگار کی محمد وآل محمد کا واسطہ میرے معبود اس مجلس کے قرآن خوانی مرثیہ خوانی اور اس تقریر کے ثواب مرحومین تک منتقل فرما پروردگار مرحومہ کے اور ان کے مرحومین کے پروردگار گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما پروردگار ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما پروردگار ان کی قبروں سے وحشت کو دور فرما پروردگار ان کے برزخ کے سفر کو آسان فرما پروردگار کی محمد وآل محمد کا واسطہ میں معبود اس ماہ صیام کا واسطہ میرے پروردگار اور اس مقدس موقع کا واسطہ پروردگار کہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما پروردگار ہم نے اس ماہ صیام میں اعمال انجام دے رہے ہیں اور آگے بھی اعمال انجام دیتے رہیں گے پروردگار ان تمام اعمال کو درجے قبولیت عطا فرما پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ سیدہ فرید بیگم بنت سید قاسم حسین مرحوم اور سید شاکر حسین اور ان کی دونوں اولیاء کے ان کو احسان کر دیں گے.